इस दुनिया में उसने वापस तो जाना ही जाना है, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करना शायद एक आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और हम इसको शायद समझ नहीं पाते हैं। लेकिन बहरहाल ये सब चीजें शायद हमें एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के आगे बंदा बेबस है और कुछ नहीं कर सकता। और इन सब को देखते हुए दुनिया में जीना तो है, और जिंदगी को जीने के तरीके और सलीके को अगर आप उसी तरीके से जिए जिस तरीके से जो है वो दुनिया का तरीका और सलीका है, तो फिर शायद आप दुनिया में जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। वरना मुश्किल हो जाता है हालात से मुकाबला करना, चीजों से लड़ना। लेकिन फिर भी ये ईदें तो आएंगी, त्यौहार तो आएंगे, और इनके मनाने का मकसद भी जो है वो हमें समझना होगा और इनको मनाना भी होगा। ये हम पर जाहिर है कि फर्ज है। और बड़ी ईद, क्योंकि ये इसको कुर्बानी की ईद कहा जाता है, ये रिलेट है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है वो कहानी से, सुन्नत इब्राहिमी जो है वो इसमें जो है वो अदा की जाती है। खास तौर पे इसको मंसूब किया गया है कि अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए ये सुन्नत इब्राहिमी जो है वो इस दुनिया में इसका वजूद जो है वो आया। आज आपको बताते चले कि सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, और खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिफाजती इक़दामात के साथ नमाज ईद अदा कर दी गई है। इस्तांबुल की आया सूफिया मस्जिद में भी 86 बरस बाद नमाज ईद की अदायगी जो है वो हुई है। और हमारे लिए जो है बाहर जो खलीजी ममालिक में, सऊदी अरब में, दूसरे ममालिक में जो बाहर लोग हैं जिनकी आज ईद है, उनको ईद बहुत 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 मुबारक हो। क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारे ओवरसीज बहुत से ऐसे जो है वो मुसलमान, पाकिस्तानी जो भी जहाँ पे मौजूद हैं, उन सबको जो है वो हमारा प्रोग्राम शौक से देखते हैं। तो आप तमाम लोगों को ईद की खुशियां बहुत मुबारक हों। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे और हमें ये फर्ज अदा करने की, जो हमें सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। सबसे बड़ी बात बताती चलूं कि आज जो हज तो हो गया है, लेकिन उसकी अदायगी की कुछ जो मामलात हैं, जैसे सऊदी हुज्जाज इकराम जो है आज मिना पहुंचेंगे और शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। SOPs के तहत हुज्जाज इकराम हज की अदायगी कर रहे हैं, और इस साल सऊदिया में मुकीम हज पर 70% गैर मुल्की मुसलमानों ने हज अदा किया है। जी हाँ, ये आपको बताते चलें कि इस साल जो सऊदिया में मुकीम थे पाकिस्तानी और गैर मुस्लिम मुसलमान लोग थे, उनमें से 70% लोगों ने हज अदा किया है। हमारे लिए बड़ी बात है। SOPs को मद्देनजर रखते हुए ये फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह वहां जो है वो SOPs का ख्याल रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए जो है वो हज की अदायगी जो है वो की गई। और सबने कल अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये देखा भी, और आज जो मिना में सब जाएंगे और शैतान को कंकरियां मारेंगे, वो नजारे भी जो है वो हम देखेंगे। ईद के हवाले से जो है हम ये समझते हैं कि ईद जो दूसरे खलीजी ममालिक में मनाई जा रही है, कल पाकिस्तान में और दूसरे जगहों पर जो है वो ईद का जो है वो होगा सिलसिला, और सुन्नत इब्राहिमी की जो है वो अदायगी की जाएगी। सुन्नत इब्राहिमी दरअसल जज्बा कुर्बानी का इस्तिआरा है, और इस्लाम में खुशी के जितने मौके हैं उन सब में पसे मंजर में कोई ना कोई अजीम पैगाम जरूर पोशीदा है। आप इस्लाम को खोल कर देखें तो आपको कोई ना कोई ऐसा सबक जरूर मिलेगा कि जिससे आगे आने वाली नस्लों को जो है वो ये समझाया जाएगा कि इस्लाम है क्या। इस तनाज़ुर में ईद और बकर ईद में भी हमारे लिए खूबसूरत पैगामात मौजूद हैं, और अगर हम उसकी रूह को समझकर जश्न ईद मनाते हैं तो हम मकासद शरीयत को अमली जामा पहनाते हुए इसके करार पाते हैं। और अगर मकासद को नजरअंदाज करके महज खुशी में मगन होके ईद का मकसद भूल जाते हैं तो यहाँ पर भी हम जो है वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो फर्ज की अदायगी है सबसे पहले उसका ख्याल रखना है। एक खुशी, एक त्यौहार, उसको मनाना ये तो एक आम सी बात है, रूटीन की बात है। इस्लाम में मतलूब ही नहीं है कि ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर हमें सबसे पहले गौर व फिक्र के साथ इस पैगाम को और हिदायत को समझकर कि जिंदगी का लाजमी हिस्सा क्या है, अल्लाह हमसे चाहते क्या हैं, और इस बकर ईद को हमें देने की वजूहात क्या हैं और मामलात क्या हैं, इनको जो है वो समझना जरूरी है। तो जब हम फलसफा कुर्बानी को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने ये बात वाजिया हो जाती है कि ये महज इबादत नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत की एक अजीमुश्शान निशानी है, और जिसको खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ज़िबहुल्लाह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाया, और अज़मियत और इस्तकामत की इस लाजवाल मिसाल ने पूरी दुनिया में जो है वो कुर्बानी की एक मिसाल कायम की, और आज से पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं इस लाजवाल कुर्बानी को जो है वो बकर ईद पे यानी ईद उल अज़हा पे जो है वो अदा करते हैं। तो चुनाचा हमको एक ऐसी खुशखबरी दी गई है इसमें कि जिसमें हम दूसरे लोगों का साथ दे सकते हैं, दूसरे लोगों का ख्याल कर सकते हैं। इस कुर्बानी का मकसद अल्लाह ताला को किसी बेटे की कुर्बानी लेना नहीं था, लेकिन हजरत ने जो है वो इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि हजरत इस्माइल को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। तो जब वो कुर्बानी के लिए पेश किया गया तो वो उनके दिल की कैफियत थी कि अल्लाह पे भरोसा, ईमान और यकीन ऐसा था कि जब बेटे को कुर्बानी के लिए पेश कर रहे हैं तो वहां दुम्बा आ गया।
اور اس دمبے کی قربانی جو ہے وہ جائز قرار دے دی گئی اور عید الاضحیٰ کا اصل مقصد جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا. اب یہ دمبے کی قربانی کیا اللہ کو گوشت چاہیے تھا؟ کیا قربانی جو ہے وہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ دی گئی؟ نہیں. صاف اور واضح قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو گوشت نہیں چاہیے, اللہ کو کھال نہیں چاہیے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی مدد کرو, ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسوسیشن, ان کے ساتھ یہ کھانے پینے کی چیزیں شیئر کرنا. یہ گوشت کیوں؟ سارا سال ایسے ہم میں سے بہت سے بہن بھائی ہیں, ایسے بہت سے سفید پوش لوگ ہیں جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ گوشت خرید کر اپنے بچوں کو کھلا سکیں. اس قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ قربانی کی جائے اور گوشت کو بانٹا جائے, اپنے فریزر نہ بھرے جائیں کہ آپ 6 مہینے رکھ کے جو ہے وہ گوشت کھا رہے ہیں. اس طرح تو گوشت کی جو غذائیت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ 6 دن, زیادہ سے زیادہ, اس سے زیادہ آپ گوشت کو جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے. تو چنانچہ آج ہم یہ جانیں گے, ہمارا جو پروگرام ہے وہ قربانی کے حوالے سے, کیونکہ کل عید الاضحیٰ ہے, پاکستان میں منائی جائے گی پورے جوش و جذبے کے ساتھ, اور اس قربانی کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم نے جو ہے وہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں آپ سے ملاقات کروائیں اپنے بہت ہی معزز جو ہے وہ گیسٹ کی. اکثر آپ انہیں میرے پروگرام میں جو ہے وہ آن کال دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ ایک اچھی پرسنالٹی ہیں, جہاں پر بھی خطابت کرتے ہیں وہیں پر جو ہے وہ رنگ جما دیتے ہیں. خاص طور پہ جو ہے جمعۃ المبارک کے حوالے سے, آج کے موقع کے حوالے سے, آخری جمعہ ہے, کل عید ہے, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, قربانی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. علامہ ڈاکٹر وقاص صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں, اور مختلف چینلز پہ آپ ان کے بیانات جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہیں. تو آج ہم یہ جانیں گے کہ حکم الہی اصل میں ہے کیا, قربانی کا اصل مقصد, اللہ نے یہ قربانی ہم سے مانگی ہی کیوں, اور اس قربانی کو کرنے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. ان تمام باتوں کی جو ہے وہ بات کریں گے اور بات کو آگے چلائیں گے. آپ لائیو کال کے تھرو پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. قربانی کے حوالے سے اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ کل آپ نے قربانی کرنی ہے, تو وہ بھی آپ جو ہے وہ علامہ صاحب سے جو ہے وہ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں. لائیو نمبر آپ ہمارا اسکرین پہ جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے, آپ جو ہے وہ لائیو نمبر جو ہے اس سے لیجئے اور ہمیں کال کیجئے, اور قربانی کے حوالے سے آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ لائیو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر علامہ وقاص صاحب جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو باتیں میں کر رہی تھی ظاہر ہے آپ کے سارا سن ہی رہے ہیں, اور قربانی کی کل عید ہے. سب سے پہلے تو آپ کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. آج جو ہے وہ چاند رات ہے, جن لوگوں نے آج جانور خریدنے ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ خریداری جو ہے وہ کر رہے ہوں گے. اللہ نے ہم سے قربانی مانگی کیوں؟ اللہ نے انسان کو اس قربانی کی طرف لگایا کیوں؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتے کیا ہیں؟ اچھا بندہ سمجھتا بھی ہے, لیکن نہ سمجھی کی جو یہ کیفیت ہے, اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی. دیکھیے جو قربانی کی تاریخ ہے وہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. صحیح. بلکہ قربانی کی تاریخ میں ایک اور پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا, قربانی کی تاریخ جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہی چلی ہے. واہ واہ واہ, صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی جب انسان آیا, کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا, بالکل صحیح, تو یہ جو ٹائٹل ملنا کوئی عام بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب مخلوق سے افضل بنا رہا ہے, فرشتوں سے افضل ہے, جنات سے افضل ہے, تو لہٰذا جس کو جو ڈیزگنیشن ملتا ہے تو اسی طرح کی رسپانسبلٹیز, اس کی لائبلٹیز بھی ویسی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اسی طرح ہماری ذمہ داری ایز اے انسان بھی یہ تھی کہ ہمیں اس نہج پہ لے جایا جائے, اس پیک پہ لے جایا جائے جو ہماری معراج ہو. تو اس معراج کا نام قربانی ہے. قربانی ہے جہاں پر ہم یہ سوچیں گے کہ مال کی قربانی دی جائے, جان کی قربانی دی جائے, اپنے آباء و اجداد کی قربانی دی جائے, کس طرح کی بھی اپنے بال بچوں کی قربانی دی جائے, کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے. اصل میں یہ فلسفہ تھا. اور آپ دیکھیں کہ قابیل کی قربانی دے کے حابیل کو, جب قابیل کی قربانی دی گئی, حابیل نے اس کو قتل کر دیا. اصل میں تو وہ ایک واقعہ تھا قتل ہونے کا, لیکن اس کے پیچھے ایک پوری مثال موجود ہے اور وہ بنیاد موجود ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو سرنڈر کرتے ہوئے, اپنی نفسانی خواہشات کو سرنڈر کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہے ہیں. تو یہ وہاں سے سلسلہ چلا. اور پھر آپ آگے آ جائیں, جس طرح آپ نے پورا ڈسکس کیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ, تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی ہے کیا؟ تو آپ نے بڑا مختصر جواب دیا. جیسے ہم باتیں تو بہت ساری ہیں, اس کے مختلف پہلو ہیں, اس کے مختلف ڈائمنشنز ہیں, لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم منسوخ کر دیا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. صحیح.
کیونکہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی اولاد ہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ دونوں ذات ایسی ہیں جن کی قربانیاں دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جیسے ہم واقعہ بیان کرتے، اس طرح حضرت عبد المطلب نے بھی ایک منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو 10واں بیٹا میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ تو جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے 10ویں بیٹے تھے، جب یہ پیدا ہوئے تو آپ کا جینا چاہا کہ میں اس کو قربان کروں اللہ کی راہ میں، کیونکہ بہت خوبصورت تھے۔ تو آپ ایک راہب کے پاس گئے اور مسئلہ پوچھا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا آپ قرآن نکالیں، اگر قرآن جو ہے بیٹے کا نکلا ہے تو پھر آپ اونٹ ذبح کریں، اگر اونٹ کا نکلا ہے تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن نکالتے رہے 70 تک تعداد پہنچ گئی۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ کی خاطر 70 اونچے اونٹ، بڑے اونٹ کو ذبح فرمایا جو سرخ اونٹ کہلاتے ہیں۔ اور آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ عرب کے اندر یہ بڑی بات عام ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کو صرف ایک جسٹ رسم سمجھتے ہیں، وہ ذرا غور کریں کہ عرب کے اندر اونٹ جو ہے وہ بطور سواری استعمال ہوتا ہے اور سب سے مہنگی آئٹم ہے۔ ایسا ہی ہے، قربانی کے جانوروں میں سب سے مہنگا اونٹ ہے، باعث فخر بھی ہے اور باعث راحت بھی ہے، اس لیے وہ اونٹ کو ذبح کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کو اونٹ کی قربانی پسند ہے، اس لیے کہ وہ سب سے مہنگی ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم جاتے ہیں تو اچھا اونٹ کا گوشت بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے اور بڑا نرم گوشت جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والد کے لیے 70 اونٹ قربان کیے گئے اور پھر حضرت عبداللہ کی اس طرح جو منت تھی وہ پوری کی گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار تھے اور میرے والد عبداللہ بھی قربان تھے، تو میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ تو آپ اس طرح اندازہ لگائیں کہ قربانی کا، اور پھر جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ خون کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ فرماتا ہے لا اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت کی ضرورت ہے اور نہ تمہارے، ولیکن بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے تقوی کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے، یہ ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو تقوی مضمر نظر آئے گا آپ کو، چاہے وہ آپ کی قربانی ہو، چاہے وہ آپ کا حج ہو یا آپ کا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، ہر جگہ پر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، وہ ہے تقوی۔ اور تقوی کیا ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا یہ تاثر ذہن میں رکھنا اور یہ واثق ہو جانا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں واچ کر رہا ہے۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں اور زندگی میں جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ہم انہیں ایک چیز، ماں باپ جو ہے وہ انہیں یہ سکھا دیں، جیسے مجھے گھر سے صرف ایک ہی چیز سیکھنے کو ملی اور مجھے یہ کہا کہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں نا تو وہ جو بچے جھوٹ بولتے ہیں ان کو گناہ ملتا ہے۔ مجھے چھوٹے ہوتے ایک ہی چیز کا پتا تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گی نا تو مجھے اللہ کی طرف سے مجھے کوئی ایسی تکلیف پہنچ جائے گی کہ میں جھوٹ بولوں گی تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اب وہ ایک کانسیپٹ آج تک چلتا آ رہا ہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے میں 100 دفعہ سوچتی ہوں اور جب بولتی ہوں تب پھنس جاتی ہوں، بولنا ہی نہیں چاہتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی ایسا گناہ کہ جس کی طرف میں جانا چاہوں نہیں جا پاتی، کیونکہ میرے اندر ایک ڈر، ایک خوف یہ ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دکھانا، کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے لیکن مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ جائیں، آپ کی سب سے بڑی بات اور دنیا کی سب سے بڑی حقیقت میں علامہ صاحب یہ کہوں گی کہ یہ ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں یہ خوف یا یہ بات یا یہ محبت ہی بیٹھ جائے، چلے خوف بھی نہیں ہم اس کے لیے استعمال کرتے، اللہ کی یہ محبت ہی بیٹھ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ کیا سوچے گا کہ میرا بندہ جو ہے وہ یہ کیا کر رہا ہے، میں نے اس کو کس کام کے لیے بھیجا اور یہ کیا کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ گناہ جو ہے وہ دنیا میں ختم نہ ہو جائے۔ جی بالکل، دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی تعریف کی، ڈیفینیشن کی ہے، وہ یہی کی جو آپ بتا رہی ہیں۔ جیسے آپ نے دو پہلو بتایا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سزا مل سکتی ہے، تو اللہ کا خوف ہو، بچپن سے سیکھا نا۔ اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمان پیدا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہیں یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح کہ اگر ماں باپ تربیت نہیں کریں گے، ہم بچوں کو ڈراتے ہیں کہ جی شیر آ جائے گا، کوئی بھوت آ جائے گا، کوئی کیٹو آ جائے گی، حالانکہ ان چیزوں سے، ان جو دنیاوی چیزیں ہیں ان سے ڈرانے کے بجائے یہ کہا جائے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش نہیں ہوگا، اور اگر آپ یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ
خوش ہوگا. یہ اگر آپ گھر میں تربیت کریں تو آٹومیٹکلی بچے آپ سے کوشچن کرنا شروع ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہوگا، مائنڈ میں بیٹھ جائے گی چیز. کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اگر میں یہ کام کروں گا یا کروں گی؟ تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے، یہ نہیں میرے گھر میں بھی ایک میری بیٹی کہتی کہ پاپا اگر میں یہ کام کروں گی تو اللہ مجھ سے خوش ہوگا. خوش ہوں گے. تو یہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے تربیت کیا کرنی ہے. تو خوف، اور اسی کو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ آپ سے صرف فرمایا ایمان کیا، آپ نے فرمایا خوف اور رجا کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. یعنی رجا کا مطلب ہوتا ہے امید، اور خوف کا مطلب ہوتا ہے ڈر. تو اس کی درمیانی کیفیت کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. یعنی خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گناہوں پہ سزا نہ دے دے، یہ خوف بھی موجود ہو تاکہ انسان گناہ کی طرف نہ جائے، اور یہ امید بھی موجود ہو کہ اگر میں نیکی کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو یہ جو درمیانی کیفیت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش بھی ہے اور اللہ تعالیٰ مبادہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ جو درمیانی کیفیت ہے اسی کو ایمان کہتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اور ایمان کی دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں نوازتے. صاف اور واضح قرآن کہتا ہے کہ ہدایت انہی کو دی جاتی ہے جو ہدایت لینے کے طالب ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دی جاتی کہ جن کے ہم نے دلوں پر مہرے لگا دی ہیں. تو جن کو مہرے لگا دی ان کو تو سمجھ ہی نہیں آنی کہ وہ کیا رہا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کی طرف ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی سورہ بقرہ کو اب آغاز میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے. حالانکہ کتاب تو سامنے پڑھی ہے، لیکن اللہ فرماتا نہیں، ہم کہتے ہیں جیسے آپ کہیں گے یہ ڈاکومنٹس میرے سامنے پڑھے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. یعنی یہ وہی کتاب ہے جو عرش اولا پہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے. یہ وہی کتاب ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اوپر اشارہ فرمایا. اور یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے سے قرآن پاک میں دے دی گئی ہیں. جب تک اب ہم عربک کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے تو ہمیں ترجمے سے پڑھنا چاہیے قرآن پاک، تاکہ ہم ایک ایک لفظ کو اور ایک ایک معنی کو جو ہے سمجھ کے پڑھ سکیں. اچھا، اگر ہم جیسے قربانی کی بات کر رہے ہیں، کل عید الاضحیٰ کا دن ہے، سب لوگ اپنی جو ہے وہ فریضہ جو ہے ادا کریں گے، اپنا فرض ادا کریں گے قربانی کا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج لوگوں میں قربانی کا جذبہ صرف دکھاوے کا رہ گیا ہے. اس نے بڑا بکرا لیا ہے تو میرے گھر میں بھی بڑا بکرا آئے گا، اس نے 30,000 کا لیا ہے تو میں نے 50,000 کا لینا ہے، اس کے گھر 25 کا آ گیا ہے تو یار وہ تو نہیں صحیح، مطلب یہ تو تھوڑا، کسی کے گھر بکرا نہیں آیا تو ان کے گھر تو اس دفعہ بکرا ہی نہیں آیا، لگتا ہے ان کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں. یہ کیا ہے ہم لوگوں میں یہ ساری چیزیں؟ ہم ان سب چیزوں کو سٹیپ بنا کے ہم نے اپنا دیکھنا ہے کہ بھائی ہم نے قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے، اور اس گوشت کو ہم نے کہاں بانٹنا ہے. وہ جس کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی، بجائے کہ آپ اتنا ٹائم ویسٹ کریں کہ اس کے گھر میں قربانی کیوں نہیں ہوئی، کیسے نہیں ہوئی، کیا وجوہات تھی، ان چیزوں پہ غور کریں. آپ یہ کیوں نہیں پلان کر لیتے کہ جو قربانی آپ نے کرنی ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے آپ نے ان کے گھر بھی بھجوانا جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی. یہ سوچ آخر ذہن میں رکھ کے بیٹھنا اور پھر اس پر جمے ہی رہنا، اور پھر اس پہ اپنے رشتہ داروں سے فونوں پہ، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ یہ باتیں کرنا. اچھا تم نے بکرا لیا، اپنے بکرے کی تصویریں سینڈ کرو، اپنی گائیں کی، اپنی بیل کی، آپ نے 2 لاکھ کی لیا، آپ نے 50. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ قربانی ہے؟ یہ ہم قربانی کا فرض ادا کر رہے ہیں، یہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، یا اپنے آپ کی تسکین کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں؟ اصل میں تو یہ تھا کہ 2 پہلو اس بات کے 2 پہلو ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو ہم انسان کو سمجھے کہ انسان ہے کیا. صحیح. تو انسان کا جو معنی ہے نا وہ انس سے نکلا ہے. صحیح. اور انس کا مطلب محبت. اور جیسے اب آپ یہ دور چل رہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا، تو انسان سوشل ڈسٹینسنگ میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ انسان جو ہے وہ گروپ میں رہنا پسند کرتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے اندر، لوگوں کے اندر رہنا پسند فرماتا ہے. تو انسان کا اگر فلسفہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس فلسفے کو دیکھتے ہوئے ہی ہمیں یہ حکم دیا کہ آپ اجتماعیت کی طرف آئیں. لیکن اب نماز ہے، نماز آپ نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر آپ مسجد میں نماز پڑھو گے جماعت کے ساتھ تو 27 گنا ثواب بڑھا دوں گا. اللہ نماز تو میں نے اپنی پڑھنی، اور مزہ بھی زیادہ یہ ہے کہ آپ تنہائی کے اندر نماز پڑھ رہے ہو تو اس کے اندر زیادہ سرور آتا ہے، اس کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. کیوں؟ اجتماعیت ہے. جو بات آپ نے کہی کہ اگر وہ شخص موجود نہیں ہے آپ کے ساتھ، نمازی آپ کا بھائی، آپ کا ہمسایہ نہیں آیا، تو آپ کنفرم کریں بھائی اس نماز پہ نہیں آیا، کیا ہوا، اس کا پتہ کرو، کیا بیمار تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ اصل میں اجتماعیت کا اور ایک دوسرے کے احساس کو سمجھنے کا اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ کہ دوسروں کا خیال رکھیں، حقوق اللہ معاف ہو جائے گی، حقوق العباد معاف نہیں ہے. یہ ایک پہلو ہے اس کا. اور دوسرا پہلو یہ ہے
کہ جس طرح آپ نے بات کہی کہ ہم نے خود ساختہ کچھ بت گھڑ لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتوں کو توڑنے کا، اصل میں یہ بت ہے، اگر بندہ سمجھے نا، یہ ہماری ایگو کا، ہماری انانیت کا، ہمارے تکبر کا، تو ہم توڑنا ہی نہیں جی ہم توڑنا نہیں چاہتے، اور پروان چڑھاتے. تو یہ جو ہم نے بت گھڑ لی ہیں نا، تو یہ جو نئے بت انسان کے دور کے اندر، نئے ادوار کے اندر نئے بت بن جاتے ہیں. جب تک یہ بت نہیں توڑیں گے اس وقت تک قربانی کے یا اللہ تعالیٰ کسی بھی عبادت کے ہم جو اصل ماخذ تھا یا جو اصل روح تھی اس تک نہیں پہنچائیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس خواب کو اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کیا، انہیں بتایا کہ میں نے بیٹا ایسے خواب دیکھا ہے، اور بیٹے نے جو ہے وہ خواب کی تکمیل کے لیے جو اپنے آپ کو پیش کر دیا. اس خواب کے پیچھے کیا ہے، یہ خواب کیا ہے؟ میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو بھی شیئر کریں کہ جب ہم قربانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو قربانی کے پھر ایک ایک پہلو کو سمجھتے ہوئے سنت ابراہیمی ادا کریں تو شاید اللہ کی بارگاہ میں ہماری قربانیاں جو ہیں وہ پیش ہو جائیں اور جو ہے قبول ہو جائیں. سب سے بڑی بات دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو ڈسکس کرتے ہیں نا، تو اس سے اتنی فیلنگ نہیں آتی. اگر آپ ان کی ہسٹری کو پڑھ لینا تو پھر زیادہ آپ کو مزہ آئے گا کہ یہ قربانی کا لیول کیا تھا. وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اولاد نہیں دی. ایک بیوی موجود تھی، اس سے اولاد نہیں ہوئی، اور اس بیوی نے ہی تقاضا کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں، تو آپ کیوں نہ کوئی اور نکاح کر لیں. تو حضرت حاجرہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور جب حضرت حاجرہ سے ایک اولاد، جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب یہ فطری تقاضا ہے کہ جس بیوی کے ساتھ جس سے اولاد ہو جائے تو آٹومیٹکلی اس کی طرف محبت بڑھ جاتی ہے، یا بندے کی تھوڑی سی اس طرف وارفتگی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا رجحان اس طرف ہو جاتا ہے. تو سابقہ بیوی کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، اور تو یہ پھر وہ کرتے کرتے ترازہ بنا، اور اللہ کے حکم سے آپ حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑائے. حالانکہ آپ عراق میں رہتے تھے، کئی سو میل رہتے تھے، بہت دور رہتے تھے، دوسرے ملک میں رہتے تھے، اور اللہ کے حکم سے یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اچھا، یعنی آپ دیکھیں، آب زمزم کے علاوہ پورے مکہ کے اندر پانی موجود نہیں، اور یہاں پر چھوڑ کر اللہ کے حکم سے آ گئے. اور اس وقت آپ دودھ پیتے بچے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے نہیں خلیل اللہ کا لقب ملا، اللہ کی خاطر کیا قربانی کی. پہلی قربانی تو یہاں دیکھیں نا. ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی سے، غار میں پیدا ہوئے، بچپن میں آگ میں ڈال دیا گیا، اور کیسے کیسے مناظر کیے ہر امتحان میں. اور اللہ فرماتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو جو ہے آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، پھر وہ ہر امتحان میں پورے اترے. اب یہ جو امتحان تھا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کر آ گئے، اور ہم اس واقعے کی طرف نہیں جاتے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ ایڑیاں رگڑی اس میں آب زمزم، اور پھر حضرت حاجرہ نے جو ہے وہ صفا مروہ کی صحیح کی. یہ سارا واقعہ لوگوں کو پتا ہے. لیکن آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ایک بچپن میں ماں اور اس کے بیٹے کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. اور پھر جب وہ یہ جو خواب کی آپ بات کر رہی، پہلی بات تو یہ کہ جو یہ عام بندوں کا خواب نہیں ہے کہ کوئی میں یہ، کیونکہ پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے، اس لیے یہ نہیں کہ آپ کو خواب آ جائے اور آپ اپنے بچے کی قربانی کر لیں، ایسا نہیں ہے. جو نبی ہوتا ہے اس کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. یہ ہمارے خواب نہیں ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سچا خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. یعنی جس طرح نبیوں کو خواب آتے ہیں، اگر کسی شخص کو ہمیں بھی خواب آ جائے تو وہ بھی 40واں حصہ ہوتا ہے. لیکن ہر خواب کی تعبیر کرتے ہوئے آپ اس کے اوپر عمل کر لیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کریں. اب آپ عراق سے چلے ہیں، اب اس بات کو اندازہ لگائیں کہ عراق سے چلے ہیں اور وہ مکہ میں آتے ہیں، اور کئی سالوں کے بعد اپنے بیٹے سے ملتے ہیں. کئی سالوں کے بعد اپنی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب سے آگاہ کرتے ہیں. اب کوئی بیٹا ہو، کوئی بھی بیٹا ہو اور کوئی بھی بیوی ہو تو وہ یہ کہے گی کہ کمال ہے بھائی، آپ کے اوپر ذمہ داری تھی کہ آپ بال بچوں کو نان نفقہ آپ نے دینا تھا، کمال ہے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے.
چاہے جی اللہ کا حکم تھا، اب آپ کے اوپر ذمہ داری تھی کہ آپ ہمیں کما کے دیتے. میں نے اپنے بچے کو کیسے پالا یہ میں جانتی ہوں. صحیح بات. اب یہ پال کے 5-6 سال 7 سال بعد آپ تشریف لائے ہیں اور آپ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قربان کر دیا جائے. کیا کیفیت تو یہ کیفیت. لیکن نہ ماں نے کچھ کہا اور بیٹے نے کہا کہ ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے لے چلیں. تو وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس نے سکھائے تھے یہ آداب کہ یہ فرزند کا یا بیٹے کا تقاضا کیا ہے. ساتھ ہے ہی نہیں، وہ تو انہوں نے تو بتایا ہی نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ نے نہ مجھے پالا ہے، نہ آپ نے مجھے کپڑے دیے ہیں، نہ آپ نے مجھے کھانا دیا ہے، آپ اتنے سالوں کے بعد تشریف لائے ہیں اور آپ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں کہ میں قربان. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، حضرت اسماعیل نے آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کا دل موم نہ ہو. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، کتنی بڑی قربانی دنیا کی کوئی قربانی. اور پھر وہ دیکھیں حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور جیسے میں کل لائن پہ آپ سے بات کر رہا تھا کہ اصل میں یہ انبیاء کی یاد ہے، اللہ کے بندوں کی یاد ہے. اب اس موقع پر شیطان آتا ہے، حضرت حاجرہ کو کہتا ہے کہ کیسا شوہر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے. تو حضرت حاجرہ نے کنکریاں ماری. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا. تو اسماعیل علیہ السلام کو کہا کیسا باپ ہے یہ تمہیں قربان کرنے جا رہا ہے، نہ تمہاری تربیت کی اس نے، نہ تمہیں نان و نفقہ دیا، نہ تمہیں کھانا دیا، اور اب یہ تمہیں لے کے جا رہا ہے. تو آپ نے بھی کنکریاں ماری. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس تم کیسے باپ ہو. تو یہ جو منا کی جانب سفر ہے، یہ سارا سفر ہے یہ قربانی کی یاد ہے، یہ قربانی کی یاد ہے. اصل میں وہاں شیطان موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو کنکریاں مارتے ہیں یہ حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہتے ہیں بڑا شیطان ہے یہ بڑا شیطان ہے، یہ چھوٹا شیطان ہے، یہ درمیانہ شیطان ہے. اصل میں یہ وہ شیاطین تھے جو حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جی ان کو ہم کنکریاں مارتے ہیں. تو اصل میں آپ پورا حج دیکھیں تو حج کی پوری جو اس کے ایونٹ ہے یا اس کے مناسک ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کی یاد کو تازہ کرنا ہے. بالکل اسی کا نام حج ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک اور میں کوسچن جو ہے وہ ایک دو لوگوں نے ریز کیا اور بڑا عجیب سا ڈیفرنٹ سا اہم سا کوسچن ہے، میں آپ کی طرف جو ہے وہ لے کر آؤں گی اس کوسچن کو کہ جو شخص قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہے کیا وہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا ضروری ہے اس کے لیے، اور جس کے بارے میں اکثر لوگ روزہ رکھنے کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اور یا پھر اس کو منع کیا گیا ہے، تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے بات درمیان میں کیا اس کا حصہ ہے وہ ہمیں ذرا بتائیے گا. پہلی بات تو یہ کہ جو 10واں کا روزہ ہے نا وہ عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ محرم کا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو محرم کا روزہ تھا وہ صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں بلکہ عیسائیوں کے ہاں بھی اور یہودیوں کے ہاں بھی بڑا اہم ہے. صحیح ہے. تو کیونکہ ملت ابراہیمی کے اوپر ہاں جی بنائی ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے کہ عید والے دن شیطان روزہ رکھتا ہے. یہی تو اس دن مسلمان روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس دن مسلمانوں کی بھی خوشی کا دن ہوتا ہے، چاہے عید الاضحیٰ بقرہ عید ہو اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاں ہم عرفہ کا روزہ رکھیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عرفہ کے روزے کی بڑی اہمیت ہے. یہ جو آج کا دن تھا تو اس کو ملانے کے لیے یا آپ کریں یا تو آپ اس کو بہتر تو یہ ہے کہ 8 کو ساتھ ملایا جائے، 8 اور 9 کا روزہ رکھا جائے، یا اس کو ملانے کے لیے پھر آپ 11 کا روزہ یا 12 کا روزہ رکھ لیں. یا پھر بہتر یہ ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ عید کے دن نکال کر تو آپ 14 ذی الحج کو روزہ رکھ لیں یا 13 ذی الحج کو روزہ رکھ لیں. تو اس طرح کے علماء کا مختلف اس کے اوپر مختلف بیان ہے، لیکن عید والے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا. یہ آپ ایک دن پہلے کی بات کر رہے ہیں یعنی آج کا جو دن تھا تو اس دن جو ہے وہ آپ اس کو روزے کو جو ہے بہت اہم ہے جی. اللہ تعالیٰ کو عبادتوں کا ثواب اور جو وظائف کرنے کی اور یہ طریقہ کار ہیں اس کو جن کے گھر میں رزق کی کمی ہے، جن کے پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، آج کے دن کے لیے خاص طور پہ ان کے لیے وظائف بھی جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں. اور خاص طور پہ انہیں بتایا بھی گیا ہے کہ اگر آج وہ اپنی جو ہے وہ خاص وقت میں عبادت، کیونکہ عبادت کے اوقات تو ظاہری بات ہے کہ مقرر ہیں کہ اس دن 5 ٹائم ہے جیسے نماز پڑھنے کے لیے ادا کرنے ہیں، قرآن پاک آپ جس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو خاص مقررہ اوقات میں پڑھنے کا اس کو ثواب ہے اس کی ایک الگ ہی کیفیت اور ایک الگ بات ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جو قربانی سے ایک دن پہلے کا یہ دن ہے اس کی اہمیت یعنی آج کا دن جس میں سب لوگ جو ہے منا جائیں گے اور یہ شیطان کو کنکریاں مارنے کا جو یہ پروسیس ہے یہ چلے گا، کیا یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جو ہمارے
اندر کا شیطان ہے ہمیں اس کو باہر نکالا ہے. لوگ شیطان کو کنکریاں تو مار آتے ہیں, بیسیکلی تو اپنے آپ کو کنکری مارنی چاہیے جو اپنے اندر شیطان ہے. جی اس میں اس کو تو کیسے نکالیں؟ جی بالکل, اصل میں تو یہ جیسے میں بتایا کہ وہ تو اصل میں ایک ایونٹ ہے اور وہ تو ایک یاد کو تازہ کرنا ہے. اور جس طرح آپ نے سوال کیا کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر اس کی قسم کو یاد فرمایا. صحیح. اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر, مجھے قسم ہے فجر کی اور مجھے قسم ہے ان 10 راتوں کی. صحیح. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں یہ یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک ہے. اچھا. ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم یاد فرمائی. ان 10 راتوں میں عبادت کے ہاں ثواب جی ہے. بالکل, اس کا ثواب ہے, اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے. واہ واہ واہ. اور جو والفجر سے مراد ہے وہ عید کا دن ہے. اچھا. عید کی جو فجر کی نماز ہے اللہ فرماتا ہے جس دن یہ لوگ قربانی کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس فجر کی قسم یاد فرمائی ہے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ کی قسم یاد فرمانے کا, ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی چیز پر بھی حکم دے دے تو وہ ہمارے لیے ہمارے سراخوں پر, لیکن کسی چیز پہ انسسٹ کرنے کے لیے, زور دینے کے لیے, اس کو افیکٹو بنانے کے لیے, اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی قسم یاد فرماتا ہے. فرمایا بالفجر, مجھے قسم ہے فجر کی, ولیال عشر, اور ان 10 راتوں کی مجھے قسم ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان راتوں کی کتنی اہمیت ہے. اور آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے جو آپ نے سوال کیے. ہاں جی بالکل میں بتاتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4-5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں عبادت کرنے والا جب پوری دنیا کے دل مردہ ہو جائیں گے, جیسے آپ فرما رہی ہیں ابھی کہ کنکریاں اپنے آپ کو مارنی چاہیے, تو یہ دل مردہ ہونے کی نشانی ہے نا. کہ جب دل مردہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کے اندر یہ تمیز ختم ہو جائے, یہ ڈیفرینشیٹ کرنا بھول جائے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے, نیکی اور بدی میں فرق ختم ہو جائے تو دل مردہ ہو جاتا ہے. تو اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان راتوں میں عبادت کرنے والا, ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا جب ساری دنیا کے دل مردہ ہو جائیں گے. کیا بات ہے. تو ان کے اندر ایک تو 15 شعبان کی رات ہے, ایک لیلۃ القدر کی رات ہے, ایک عید الفطر کی رات ہے, یعنی جس کو چاند رات کہتے ہیں, جس کو ہم پرچیزنگ میں ضائع کر دیتے ہیں. یہ چاند رات کی بڑی فضیلت ہے اور اس کو پرچیزنگ میں ضائع کر دیتے ہیں, بازاروں میں ہم ضائع کر دیتے ہیں. کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کو ایک پتہ لگ جائے کہ اس نے 30 دن محنت کی ہے اور جس دن سیلری لینے کا یا ویج لینے کا, اجرت لینے کا ٹائم ہے, اس دن آپ چھٹی کر لیں. تو یہ وہی چیز ہے کہ چاند رات کو ابھی عبادت نہ کرو. اسی طرح 8 ذی الحج کی رات اور 9 ذی الحج کی رات, آج کی رات اور جو کل کی رات گزر گئی, یہ 2 راتیں بھی اس میں شامل ہیں جس میں عبادت کرنے والے کا دل آقا علیہ السلام نے فرمایا مردہ نہیں ہوگا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے, آج کے دن کا روزہ رکھتا ہے, اس کے اوپر جنت واجب کر دی جاتی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ پھر عام بات نہیں ہے نا, پھر یہ جو کہا گیا کہ دل